अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में 2017 से 2018 तक का बजट पेश किया है, जबकि इस दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया। इसके अलावा अदालत ने हुसैन नवाज साहब को पैनामा केस की JIT पर एतराज़ात के हवाले से 29 तारीख को तलब किया है। इन पर बाकी अहम इशूज़ पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, टोटल वफाकी बजट 4.8 ट्रिलियन रुपए का है और मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट का बजट बना है। डॉक्टर साहब, क्या मुल्क को इस बजट से रिलीफ मिल जाएगा? मेरा ख्याल है जी, रिलीफ तो इस वक्त अवाम तो चाहते हैं कि उनको छुटकारा मिले बदमाशिया से जी। और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आपका बजट एक ऐसा शख्स पेश कर रहा है जो कि 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में जी जो उसने बयानी हल्फिया दिया था जी आमिर अजीज साहब के सामने हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से, उसके ऊपर उसको तलब किया जा रहा है JIT में। और वो जो है वो तलाश करता फिर रहा है खलीजी रियासत में कि वो तारिक शफी साहब को पैसे कहाँ से मिले थे वो JIT के सामने। यानी कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम, बल्कि मुलजिम भी क्या, अगर वो वादा माफ ना बनता तो उसको सजा हो चुकी होती उस वक्त जी, ठीक है ना। सन 2000 में उसको सजा हो चुकी होती। तो मुलजिम कहें, उसको मुजरिम कहें, जो भी कहें, लेकिन बहरहाल एक ऐसा शख्स आपके मुल्क का बजट पेश कर रहा है। अब ये बजट जो है ये क्या है? यानी मैं तो भी आपको बताऊं ना कि अगले हफ्ते जो दबड़दूज होने लगे हैं ये सारे के सारे, और सिस्टम ये तो प्रोसेस चल पड़ा है ना, दबड़दूज का ये रुकेगा नहीं जी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये मौसूफ जो है, एक तो ये कि अगले हफ्ते इनकी तलबी है JIT में, और अगले हफ्ते नहीं तो उसके बाद 7 जून से पहले ये 2-3 जो शख्सियात हैं बड़ी मेरे ख्याल से JIT इनको बुला के इनसे पूछ ले चीज़ें। हुसैन नवाज साहब जो है उनके लिए सवालनामा तैयार है और उसमें जी बिल्कुल डॉक्टर साहब तैयार हैं और भेज दिए गए हैं और वो तैयार हैं। और नहीं, वो उनके एतराज़ात जो डिस्कस होने हैं मंडे को, जो उन्होंने सियासी कहा था ना कि सियासी JIT के अरकान, उसके जवाब भी तैयार हो गए हैं। उसके भी जवाब JIT तैयार करके बैठी है और वो भी पेश करेगी जी। असल देखिए, ये बजट मैं आपको सिर्फ एक बार बताऊं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोगों को भी बजट है क्या। मैं फर्ज करें पाकिस्तान हूं, एक शख्स, 3.1 खरब रुपए की मेरी आमदनी है। यानी जो मेरी इनकम है वो 3.1 ट्रिलियन रुपीज है, 3.1 खरब जी। और मेरा जो खर्चा है वो है 4.3, 4.3, यानी 3.1 इनकम, घर किसी एक घर हो उसमें 3 यानी 3 रुपए उसमें आमदनी हो और खर्चा हो उसका 4 रुपए। तो आप मुझे बताएं कि फिर वो मुल्क, वो घर कैसे चलेगा, वो खानदान कैसे चलेगा, वो रियासत कैसे चलेगी? अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3.1 ट्रिलियन रुपीस की आमदनी है और 4.3 ट्रिलियन रुपीस का खर्चा है पाकिस्तान का। और उसके नतीजे में 1 जो यानी आपने खर्च ज्यादा कर दिया ना, कमाई तो, पैसे तो आप लेने में नाकाम हो गए, पैसे तो आप बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, उसके नतीजे में ये हुआ कि कर्जे नोट छापे जा रहे हैं, पैसा बाहर भेजते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स कहां से ले रहे हैं? ये जो पेट्रोल, जो कि आपको देना पड़ता है, यानी लोगों को देना पड़ता है। लोगों को मोटरसाइकिल में, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, तो पूरे मुल्क में जितना टैक्स लेना था वो 42% आपको पेट्रोल से आ रहा है, 42%। बाकी छूट दी हुई है सारी। जिस मुल्क में तरजीहात ये हों उस हुकूमत की कि वो 20 अरब रुपए लैपटॉप के लिए रखे, 20 अरब रुपए लैपटॉप जी, यानी लैपटॉप लोग, यानी यहां पर आज किसानों ने रोटी नहीं, इनका टारगेट क्या था, टारगेट इन्होंने करना क्या था इस साल, वैसे तो लूट मार तो जो की है सो की है बदमाशिया ने, इन्होंने करना क्या था कि 40 लाख मैट्रिक टन इन्होंने सिर्फ पंजाब से गंदम लानी थी। 40 लाख, पूरे मुल्क से 25 लाख जमा किए, पंजाब से नहीं, पूरे मुल्क से 25 लाख। यानी रोटी, गंदम खाने की रोटी लोगों के पास खत्म हो गई। साफ पीने का पानी नहीं है, मिनरल वाटर, और मिनरल वाटर पे टैक्स। हाँ जी, दूध से बनी हुई हर चीज पे टैक्स। यानी गंदम वहां पे आप किसान जो है वो चीख रहे हैं, वो निकले आज, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये वो है कि बस वो कहते हैं ना कि वो भागते चोर की लंगोटी वाला हिसाब। और मैं इन इररेलेवेंट लोगों को, इररेलेवेंट बातों पे इनकी, क्योंकि ये जो अब आने वाली कई नस्लों के सर पे ये जो अजाब छोड़ के जा रहे हैं गैर मुल्की कर्जों का, मैंने आपको बताया ना, आसान अल्फाज में बता दिया कि 4 रुपए खर्च कर रहे हैं और आमदनी जो है वो 3 रुपए है, और ये करते जा रहे हैं और घर में वो उसको पूरा करने के लिए नोट छाप रहे हैं। अच्छा,
اب اس کے نتیجے میں یہ تو منی لانڈرنگ اور یہ یعنی بس آپ سمجھ لیں کہ اور اسحاق ڈار صاحب آج دیکھیں دو عجیب و غریب باتیں انہوں نے کی. مجھے 2019 تک وزیر خزانہ آپ بنائیں دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں IMF سے جان چھڑاؤں. یعنی کیسی ان لوگوں کو کوئی کسی قسم کی کوئی ندامت ہے, کسی قسم کی کوئی شرم آتی ہے ان کے اندر. مجھے 2019 تک بناؤ, یعنی کہہ رہے ہیں خود فرمائش کر, بھائی 2019 میں آپ پتہ نہیں کسی مٹھا رام میں بیٹھے ہوں گے, ہاسٹل کی کہاں پہ پڑے ہوں گے آپ JIT سے نکلیں پہلے اللہ اللہ کر کے. مجھے 2019 اور اس کے بعد ایک اور بات, یہ G20 ممالک میں پاکستان شامل ہو جائے گا. بھائی G20 ممالک جو ہیں وہ آسٹریلیا, امریکہ, مضبوط ترین جو معیشتیں ہیں دنیا کی, ٹاپ اکانومی جو ہیں G20, اس میں پاکستان داخل ہو. یعنی ان کی باتوں کا نہ کوئی سر پیر ہے. یہ منی لانڈرنگ کے اندر ملوث شخصیات ہیں. اگلے ہفتے انہوں نے JIT میں پیش ہونا ہے, اپنی ضمانتیں کروائیں, کوئی اچھا وکیل پکڑیں اور اللہ خیر سے. یہ معاشی دہشت گرد, اکنامک ہٹ مین, یعنی ان کا کیا تعلق, یہ کہاں سے, یعنی ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں؟ پورے اسٹیٹ بینک چیخ رہا ہے, دنیا چیخ رہی ہے بیٹھ کے, وہی یہاں پہ سرما لگا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لوگوں کے سامنے آ کے فراڈ کی کیسز. تو یہ اس طرح کہ میں مجھے اس بات کا صرف لوگوں کو اس بات میں دلچسپی ہے کہ ان میں سے کس آدمی نے کس وقت پکڑے جانا ہے, کس آدمی کے پاس سے کتنا پیسہ نکالنا ہے پبلک کا, اور باہر کا پیسہ کیسے واپس لانا ہے. باقی ان کی یہ باتیں فضول باتیں. 2019 تک مجھے بتائیں, ابھی کشکول توڑتے رہے ہیں, عوام کے سر پہ توڑا ہے یا اپنے سر پہ پھوڑا ہے کسی کو نہیں پتا. ابھی تک کشکول ہی توڑ رہے ہیں پہلے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں ہم IMF کا کشکول توڑیں گے اور قرضے لے رہے ہیں ان سے. تو میرا خیال ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اس ملک میں یہ ایک تو کھلے عام گھوم رہے ہیں ابھی تک, اور دوسری بات یہ کہ بجٹ پیش کر رہے ہیں اور ان کو پیش کرنے دیا جا رہا ہے اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو جو کہ اگلے ہفتے 10 دن میں جنہوں نے JIT کے سامنے پیش ہو کے اپنی منی لانڈرنگ کی وضاحت کر رہی ہیں, کیونکہ منیر حفیظ صاحب جو اس وقت چیئرمین نیب تھے, انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ ہاں انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا تھا وہ صحیح دیا تھا 2000 میں. چراغ صاحب, JIT کی آپ نے بات کی ہے تو JIT کو حکومت نہیں مان رہی, کیا ان اعتراضات کے باوجود JIT کی تحقیقات میں عدالت سے تعاون کیا جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ سے بات کی نا کہ ملک کو معاشی طور پہ جہاں یہ لے گئے ہیں, معاشی دہشت گرد سارے کے سارے, ایک کسی آدمی کا میں ذکر کری نام ہی نہیں لے رہا, میں تو بات کر رہا ہوں پوری بدماشیہ کی. یہ جن کا ایک سمبل آپ کو نظر آتا ہے کسی جگہ. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں, 5 سالوں میں, 10 سال انہوں نے کیا کیا, کیا چیز ایسی ہے جو آپ کہیں کہ یہ چیز انہوں نے اچھی کر دی, یہ نہ ہوتے تو یہ چیز یہاں پہ, سوائے لوٹ مار اور چوری کے. احتساب کا عمل نہیں ہے, پولیس ہے نہیں, آپ کے نوجوان نسل کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. سستی روٹی کی طرح کسان نکلے ہوئے ہیں, وہ کبھی آشیانہ اسکیم, کبھی لیپ ٹاپ اسکیم, کبھی یہ, کبھی وہ ڈرامے بازی کرتے کرتے آج یہاں پہ آگے کہہ رہے ہیں مجھے 2019 تک بناؤ تو میں پاکستان کو وہ G20 میں لے کے جاؤں گا. اور IMF لون نہیں دینے مطلب دیکھیں نا, میں IMF 2000 مجھے, لیکن کنڈیشن ہے مجھے 2019 تک بناؤ. مطلب یعنی اس قسم کی باتیں کر کے ان کا خیال ہے کہ بچیں گے, ایسا نہیں ہے بالکل بھی. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ JIT تو اگلے ہفتے بلانے جا رہی ہے حسین نواز صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کے اثاثے, کیونکہ حسین نواز صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 88 کروڑ روپیہ دیا ہے پچھلے 4 سالوں میں. وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو تحفے دیے ہیں انہوں نے 88 کروڑ کے. اور جو پچھلا سال ہے, اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے جو کل اثاثے ہیں وہ 1 ارب 84 کروڑ روپے کے ہیں. اور پچھلے سال انہوں نے یعنی جو سال گزر رہا ہے, اس سال بھی حسین نواز نے 23 کروڑ روپے دیے اپنے والد صاحب کو, اور اس سے پچھلے سال انہوں نے 21 کروڑ دیے تھے. یعنی وہ اپنے والد کو تحفے دیتے ہیں ہر سال, اور اس کے نتیجے میں ان کے جو والد ہیں ان کی اب آمدنی جو ہے, یعنی جو ان کے کل اثاثے ہیں وہ 1 ارب 84 کروڑ کے ہو چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. اور وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے صاحبزادے ان کو ہر سال پیسہ کما کے بھیجتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کا یعنی چولہا بولا چلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ 1 ارب روپیہ جو بجٹ کا یہ پتہ نہیں پھر کہاں جاتا ہے, لیکن بہرحال. اور وہ جو باہر کی دنیا کے دورے ہیں 77 یا 76, وہ کیسے, وہ کیوں بیٹا ٹکٹ بھی بھیجتا تھا, لیکن وہ نہیں. بہرحال وہ اب حسین نواز صاحب جو ہیں وہ JIT میں جا رہے ہیں, اور JIT میں اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں, اور وہاں پر اب JIT کے لوگ بالکل انہوں نے سارا کام تیار ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پیر کے روز سے یہ irrelevant بجٹ, اور اس کے بعد اب بحث یہ شروع ہوگی کہ ان سے پیسہ واپس کیسے لایا جائے. یعنی اصل لوگوں کا ایشو یہ کہ باہر لوٹ مار کا پیسہ, ابھی عادات کے گورکھ دھندے یہ ہو گئے, یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے لوگوں پہ. یعنی عام آدمی جو ہے اس کو
تھوڑے دنوں کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس کے اوپر کتنی بڑی بربادی ان کو ملا تھا بیچ میں کہ پیٹرول سستا ہوا تھا دنیا میں, انہوں نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا. انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے ٹیکس نیٹ آپ نے بڑھایا ہے نہیں, آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. آپ اس کے بعد کیا, مجھے ایک کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا بندہ بات کون کر رہا ہے, دیکھیں اس کریڈیبلٹی کیا ہے. اگر ایک ایسا آدمی بجٹ پیش کر رہا ہے جس نے جے آئی ٹی میں جانا ہے اگلے ہفتے, جو کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, وہ بجٹ پیش کر رہا ہے, وہ قسمیں کھا رہا ہے, وہ جو مطلب لوگوں کے سامنے کیا تاثر جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یعنی ان کو خود ہی ہٹ جانا چاہیے, لیکن چونکہ گوند لگا کے بیٹھے ہوئے چپکے ہوئے کرسیوں سے ہلنا نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ یہ کہ یا تو کرسی سمیت ان کو کوئی لے جائے اٹھا کے, یا یہ کرسی سے اٹھتے, یعنی ان کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے ایسے آدمی کو جس کو پتا ہو کہ میں نے اگلے ہفتے جے آئی ٹی میں پیش ہونا ہے, حدیبیہ پیپر ملز میں, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں, بجٹ پیش ہو رہا ہے, میں غریبوں کا یہ کروں گا, میں ویسے کروں گا, G20 میں لے کے جاؤں گا, فلاں کروں گا, ڈھماکنا کروں گا. تو ارریلیونٹ لوگ, بدقسمتی کہ ان کو بجٹ پیش کرنے دیا گیا ہے اس مرحلے پہ جبکہ ان کو جے آئی ٹی بلانے جا رہی ہے اگلے ہفتے, حدیبیہ پیپر ملز منی لانڈرنگ کے اندر. جی ڈاکٹر صاحب, اگلے ہفتے جیسے کہ آپ نے کہا پیر کے روز کو حسین نواز صاحب کو عدالت میں طلب کیا جائے گا, تو کیا اگلے ہفتے سے جے آئی ٹی کی تحقیقات میں مزید تیزی آنے لگی ہے؟ سیاست میں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے. اس کی وجہ 2-3 باتیں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی پروگرام میں کہ عمران خان کو یہ ڈسکوالیفائی کروانے جا رہے ہیں, ذاتی حیثیت میں یا پارٹی کی حیثیت میں, اور اس طرف پوری توجہ ان کی یہ ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے. یہ میں نے گزرے پروگرام میں بات کی تھی, اور یہی آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت جب بھی اب بات کرے گی آ کے, تو عمران خان تمہیں پکڑیں گے, عمران خان تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں, بنی گالا اشتاری, اس کے علاوہ حکومت کی پی آئی ڈی یا حکومت کی کوئی پرائرٹی اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, عمران خان مطلب یہ عمران خان ان پرسن یا پوری پارٹی, یہ اب یہ ان کے درمیان ڈسکوالیفائی کروائیں, اور اس کے بعد ہم. اچھا, دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو میں نے کہا تھا نا کہ وزیر اعظم صاحب کی ان مووز یہ جو کر رہے ہیں مرکز میں, اس کا براہ راست نہ صرف عمران خان صاحب پہ اثر پڑ رہا ہے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر بھی پڑ رہا ہے. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو 5 ماہ ہو گئے پاکستان میں, اور 5 ماہ کے دوران انہوں نے کہا کہ میں ایک ضمنی الیکشن میں حصہ لوں گا, میں بھی جاؤں گا, بلاول بھی جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کی مہم گو نواز گو کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اور بہت کچھ کرنا ہے, یہ وہ سارا. لیکن اب زرداری صاحب کے معاملہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے انہیں خراب ہونے کا خطرہ ہے آنے والے دنوں میں انہیں اس بات کا اندازہ ہے, کیونکہ سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بھی وہ خوش نہیں ہیں. مراد علی شاہ صاحب سے بھی زرداری صاحب خوش نہیں ہیں, اور اس مرحلے پہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سندھ میں لابنگ شروع ہو گئی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو ہٹا کے وزیر اعلیٰ بھی نیا لایا جائے. اچھا, کیونکہ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ کو جن کاموں کے لیے میں لایا تھا وہ کام نہیں ہو سکے, ڈاکٹر عاصم پہ ڈیلیور نہیں کیا, انور مجید کے چھاپے پڑے دفاتر پہ, باقی اور بہت سارے معاملات تھے. جس طرح بات اے ڈی خواجہ کے حوالے سے جو میں چاہتا تھا وہ اس بات سے اتنا کنوے نہیں کی, بلکہ شاید یہ بھی پیپلز پارٹی کی قیادت سمجھ رہی ہے کہ مراد علی شاہ نے اپنی پرسنالٹی کو پروجیکٹ کیا لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں, میں آفیسز کا دورہ کرتا ہوں, میں اجلاس کر رہا ہوں, اپنی پرسنالٹی کو کیا اور پارٹی کی قیادت کو کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے. تو مراد علی شاہ صاحب سے خوش نہیں ہے زرداری صاحب, اور زرداری صاحب پاکستان سے اس کے نتیجے میں ایک تو مراد علی شاہ صاحب سے خوش نہیں ہے, دوسرے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے نہیں ہوئے کسی بھی قسم کے, اور پوری انہوں نے کوشش بھی کی کہ کوئی اپنی ایک متبادل یعنی یہ بتا سکیں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کو کہ میں ایک متبادل بہت اچھی قیادت کے طور پہ سامنے آ سکتا ہوں نواز شریف صاحب کے بعد. لیکن نہ ملک سے باہر, لیکن ملک کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں. دیکھیں میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی ڈیل, کوئی این آر او کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, نہ کوئی باہر نہ ملک کے اندر. اس کے نتیجے میں اور لوگ دیکھ رہے ہیں صرف اب احتساب کے معاملے کو, آپریشن دھبڑ دوز کے منطقے ہیں. اس کے نتیجے میں غالباً زرداری صاحب کو یہ احساس ہوا ہے کہ ایک تو مراد علی شاہ صاحب کو اپنی جگہ سے ہٹایا جائے یا رکھا جائے, لیکن مطلب زرداری صاحب خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مراد علی شاہ صاحب رہ جائیں اپنی جگہ, ہو سکتا ہے وہ ہٹ جائیں, لیکن زرداری صاحب خوش نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ زرداری, یہ جو سہیل انور سیال صاحب کو زرداری صاحب لائیں, یہ بھی ایک طرح سے انہوں نے میسج بھیجا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹھیک ہے آپ اگر
میرے ساتھ خوش میرے معاملات یہاں پہ نہیں چلنے دے رہے تو میں بھی رکھنے کھڑے کروں گا. تو انہوں نے سہیل انور سیال صاحب کو وہ لیے ہیں جن کی اے ڈی خواجہ سے نہیں بنتی, اور اے ڈی خواجہ صاحب جو ہیں وہ کل پولیس کے اندر ایک باقاعدہ تفریق آپ کو نظر آئی کہ پولیس کا اجلاس ہوا, اس میں کچھ سندھ پولیس کے لوگ بیٹھے ہیں, کچھ سندھ پولیس کے لوگ نہیں بیٹھے. امن و امان کا بڑا مسئلہ ہے ملک میں, کراچی ڈویژن پولیس میں اپنے اداروں اور اس دوران زرداری صاحب ملک سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے کہا ہے ملک سے جا رہے ہیں, وہ ابھی فی الحال یہ ہے کہ نہیں, واپسی کا کوئی ان کا ابھی فی الحال ارادہ نہیں ہے. وہ غالباً یہاں سے جائیں گے تو ان کی جو ہے وہ آسو وغیرہ بھی ساتھ ہوں گے, لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ پیچھے حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اب وہ فردر کوئی بات نہیں بن رہی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں بن رہی. نواز شریف صاحب ان کو کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ نواز شریف صاحب کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کے نتیجے میں اور یہاں دھبڑ دودھ کسی بات, تو اس میں اس پوری صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہٹو بچو پالیسی بہتر ہے کہ اس میں خاموشی سے ملک سے وہ چلے جائیں. تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا. میرے خیال سے اگلے 24-43 گھنٹوں میں غالباً زرداری صاحب پاکستان سے چلے جائیں گے, یہ سنجیدگی سے وہ سوچ رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ عید کے بعد, کیونکہ رمضان کے اندر کافی سیاسی طور پہ ایکٹیویٹیز تیز ہوں گی, اور اس دوران زرداری صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں اب سیاست خود کروں گا, لیکن پچھلے 5-6 دنوں میں ہفتے میں, اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں کے پی کے اندر اور بلوچستان میں کروں گا, لیکن کچھ ایسی وہ کہتے ہیں نا ہوا ایسی آئی ہے وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں, ایسی ہوا آئی ہے کہ وہ کچھ زبردست کا منطقی انجام تو کاٹا ہو جاتا تھا. اس وقت بہتر ہے تو 5 ماہ پاکستان میں رہنے کے بعد, اس لیے زرداری صاحب نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہو رہا ہے, نہ کوئی اتحاد بنا پائے وہ بڑا, نہ کوئی بڑی یعنی بڑی کوئی بھی چیز. انہوں نے کہا اگلے الیکشن میں میں اور بلاول آئیں گے. جب ایسے حالات ہوں تو بہتر ہوتا ہے کہ اب زرداری صاحب 5 مہینے پاکستان میں, اب لوگوں دیکھیں لوگ پوچھ بھی نہیں سکتے, یعنی پیپلز پارٹی کے قیادت سے لوگ پوچھیں, وہ کہیں گے جی وہ تو ملک سے باہر عمرہ کرنے گئے 1 مہینے کے لیے, لیکن وہ غالباً دبئی جائیں گے, دبئی سے پھر یورپ, امریکہ, یعنی وہ ایک طویل عرصے کے لیے وہ انور مجید صاحب اور باقی دوستوں کے ساتھ رمضان گزاریں گے, عبادات میں مصروف رہیں گے اس دوران. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ اگلے ہفتے پیناما کیس کی JIT میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں. ان حالات میں پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب اگر جو کرنٹ سیاسی صورتحال ہے, اگر اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت ملک سے باہر ہوتی ہے تو کیا سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو پیپلز پارٹی, دیکھیں آصف زرداری صاحب 5 ماہ پاکستان میں رہے ہیں جی, اور 5 ماہ کے دوران انہوں نے بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں. یعنی اگر آپ ان کے جلسے دیکھیں, ان کی ملاقاتیں دیکھیں, لیکن جو اصل معاملات تھے نا وہ اپنی جگہ پہ رہ گئے, اور اصل معاملات ان کے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کہ کسی قسم کا کوئی وہاں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے. پچھلے دنوں میں نے آپ سے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ایک واقعہ سنایا تھا میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان کیا کہ قاضی حسین احمد صاحب سے کوئی آدمی ملا اور اس نے کہا کہ میں بریگیڈیئر ہوں ایک حساس ادارے کا, اور بہت بعد میں پتا چلا قاضی حسین احمد صاحب کو کوئی بریگیڈیئر نہیں تھا. تو ایسا ہی مجھے لگتا ہے ایسی کوئی واردات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ, جس کے بعد ان کو پہلے تو یہ خیال ہوا ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, ان سے ملا ہے, بعد میں ان کو پتا چلا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا ہی نہیں. تو اس کے نتیجے میں اچانک جو ہے وہ پہلے تو یہ ہوا کہ جب ملا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم کے پی اور بلوچستان میں رہ کے یہاں سیاست کریں گے, فاٹا یہ وہ میں رہوں گا. ابھی ہفتے پہلے کی بات ہے نا, لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ جس سے بات ہم کر رہے ہیں یہ تو کوئی بالکل ہی, یہ تو کوئی اور چکر ہے. تو زرداری صاحب اس کے بعد انہوں نے سیاست کو کہا خداحافظ, وہ کراچی آئے. یہاں آنے کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا سہیل انور سیال صاحب کو, اور یہ دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حکومت یعنی ذاتی اپنے ایشوز ہو سکتے ہیں ان کے یا کسی اور کے, ان کے کسی دوست کے, لیکن ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنی بڑی تقسیم کبھی اداروں میں نظر آئی ہو. یعنی پوری سندھ پولیس میں اس وقت ایک تقسیم ہے, ایک طرف اے ڈی خواجہ کھڑے ہیں اور ایک طرف مطلب ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے نا کہ وہ کس کو, یعنی ڈی آئی جی ایک آئی جی کی بات سنے, یا وہ وزیر داخلہ کی بات سنے, انور سیال صاحب کی بات سنے, وہ مراد علی شاہ جو ہیں ان سے زرداری صاحب ناراض ہیں ان کی بات سنے, یا وہ انور مجید صاحب کی کالیں باہر چڑھ رہے ہیں. یعنی پولیس بھی ڈیوائیڈڈ ہے,
اور بیوروکریسی بھی ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے, اور زرداری صاحب خوش نہیں بھی ہیں مراد علی شاہ سے, لیکن وہ مراد علی صاحب کو شاید رکھیں بھی, ابھی یہ شاید ہٹا دیں, لیکن لابنگ شروع ہو گئی ہے نیچے ان کو ہٹانے کی. لیکن مراد علی شاہ صاحب ان کا کہنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں. اب ان حالات میں زرداری صاحب ظاہر ہے کہ اچانک ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ملک کے اندر آنے والے دنوں میں آپریشن دھبڑدوز تیز ہوگا, اس کے نتیجے میں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں سیاست پہ کیا اثر پڑے گا, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لیے ایک تو سندھ کے اندر ظاہر ہے کہ اب یا تو مراد علی شاہ صاحب اپنی ریٹ بحال کریں گے, کیونکہ یہ بات جب اب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا اعتماد نہیں رہا ان پہ, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ نثار مورائی کا معاملہ ہو یا منظور کاکا کا معاملہ ہو یا ڈاکٹر عاصم کا معاملہ ہو, وہ مراد علی شاہ ڈیلیور نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنی سیلف پروجیکشن کرتے رہے, اور بہت ساری شکایات, بہت ایک طویل شکایات ہیں جو زرداری صاحب کو مراد علی شاہ صاحب سے ہیں, بالکل ویسے جیسے قائم علی شاہ صاحب سے تھیں. تو اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ زرداری صاحب مجھ سے باہر جاتے ہیں, مراد علی شاہ صاحب یہاں ہوتے ہیں, اور ڈیفیکٹو جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انور سیال صاحب یا باقی لوگ. باقی ایک پورا جو وزراء کے اندر اور ایم پی ایس کا گروپ ہے جو کہ چاہ رہا ہے کہ مراد علی شاہ, ان میں سے کئی کینڈیڈیٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب ہٹ جائیں, کچھ ہیں کہ چاہتے ہیں زرداری صاحب غالباً مراد علی شاہ کو رکھیں گے لیکن ڈائریکٹ ڈیل کریں گے انور سیال صاحب سے اور باقی لوگوں سے, لیکن وہ ملک میں ڈیلنگ ساری وہ کریں گے, وہ حالات کو دیکھیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ انور سیال صاحب جب ہٹے تھے تو وہ ہٹے اس وقت تھے جب سندھ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا. اسد کھرل ان کے ایک 17 لوگ گرفتار کیے تھے رینجرز نے, اور ان کو چھڑانے کے لیے جب پہنچے تھے تو وہاں بدمزگی ہوئی تھی. اب سہیل انور سیال صاحب ظاہر ہے اس کی تردید کرتے ہیں, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں وہ واقعہ ہے. اب ان کو وہ غصہ ہے اصل میں جو پیپلز پارٹی کی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ سے غصہ ہے, وہ غصہ سہیل انور سیال صاحب کو لا کے انہوں نے نکالا ہے. لیکن اب اس کے نتیجے میں سندھ کے اندر اور خود سہیل انور سیال صاحب کے معاملات اور باقی معاملات سندھ میں آنے والے دنوں میں, خاص طور پر جب قیادت ملک سے باہر ہوتی ہے, اچھا تو یہ سارے معاملات یہ تو ہیں سندھ کے. اچھا اسی دوران سیاسی طور پہ عدم استحکام ہے سندھ میں, کراچی میں عدم استحکام ہے, میئر کے پاس پاورز نہیں ہے, الیکٹڈ میئر ہے, مطلب وہ دیکھیں نا, مطلب وہ کراچی کے اندر اپنے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر, اس میں پولیس تقسیم آپ کر رہے ہیں پورے سندھ کی کہ وہ آئی جی جو ہے وہ اس کا ہے, وہ ڈی آئی جی اس کے, یہ حالات یہاں کریٹ ہو رہے ہیں. مرکز کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ جو باہر کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا, یعنی مجھے سپورٹ نہیں کیا, یا شاید مجھے سائٹ دیکھیں نا, جو اگر باہر کے ایک بڑی پاور کے صدر کو یہ ان کے ایمبیسیز یہ سجیسٹ کرنے لگیں کہ آپ ان سے نہیں ملیں گے, بعد میں سعودی بادشاہ کلیئر کرے جو بھی کرے یہ کرے, لیکن اگر باہر کی ایمبیسیز بھی یہ میسج بھیجنے لگیں کہ ملک کے اندر یہ صورتحال ہے, آپ کا تصویر اتروانا یا ہاتھ ملاتے ہوئے کیمرے کے سامنے آنا اچھا نہیں ہے آپ کے لیے ایز اے پریزیڈنٹ آف فلاں کنٹری, اور ساتھ ہی عرب ملک جو ہیں وہ بھی آپ کو اس طرح سپورٹ نہ کریں پروٹوکول. تو یہ انڈیکیشن, یہ علامات ہوتی ہیں جن علامات کو آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے. اب دیکھیں صورتحال کیا ہے, 5 دنوں میں صرف قندھار کے علاقے میں, صرف قندھار, افغانستان کا ایک علاقہ قندھار, 5 دنوں میں قندھار میں 100 سے زیادہ افغان فورسز کے لوگ مارے گئے ہیں. طالبان نے وہاں 100 سے زیادہ, اتنا خوفناک وہاں پہ ان کی ریڈ بریگیڈ کام کر رہی ہے جو طالبان کے سامنے آ گئی. آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مصر کے اندر, ایجپٹ میں, قاہرہ میں, وہاں پہ جو کرسچنز کی ایک بس کے اوپر فائرنگ ہوئی اور 26 اس میں کرسچنز کو وہاں مار دیا گیا. یہ میرے خیال سے 100 سے زیادہ تعداد ہو گئی دسمبر سے لے کر, داعش نے کلیم کر لیا. اور کرسچنز کو اس لیے ہٹ کر رہے ہیں وہاں پہ داعش والے, کیونکہ داعش کہہ یہ رہی ہے کہ کرسچنز نے جنرل سیسی کو سپورٹ کیا تھا اور مرسی کے خلاف گئے تھے جو سابق صدر تھے اخوان کے, تو وہ اٹیک ہوا ہے وہاں پہ, وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں. ایجپٹ نے پابندی لگا دی ہے قطر کی بہت ساری ویب سائٹس پہ, الجزیرہ کے اوپر پابندی, ٹی وی کے اوپر پابندی, یہ یعنی قطر میں بہت سارے جن کو سمجھتے ہیں وہ, کیونکہ اخوان کے ساتھ قطر کا کچھ معاملہ ذرا نرم رہا ہے, تو قطر کے اندر وہ قطر کے بہت ساری ویب سائٹ, عرب دنیا خود تلاطم کو شکار ہو رہی ہے, افغانستان کے اندر معاملات خراب ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی تھریٹس موجود ہیں, اندرونی خلفشار پیدا ہو رہا ہے, اور گورننس آپ کی زیرو ہو گئی, بالکل آپ کے اعتماد ختم ہو گیا ہے. آپ کی دیکھیں نا کیا یہ کس قسم کا بجٹ, یعنی اور کون سی شخصیات بجٹ لے کر آ رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی پرائرٹی کیا ہے, ان کی صرف ایک اس وقت ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں تو جاتے جاتے عمران خان کو نااہل قرار دے دیں, ان کی اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی
یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ اناؤنس کر رہے ہیں نا ترقیاتی بجٹ، رشوت ہوتی ہے، یہ رشوت، اس کو ایم این اے کو جاتے جاتے اتنا چیک دے دو. ان میں سے یہ پہلے جب گورنمنٹس گئی تھیں تو ساری چیک باؤنس ہو گئے تھے، پیسہ تھا ہی نہیں خزانے میں. اناؤنس کر کے دیکھیں نا، بنو کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اناؤنس کیا تھا، یعنی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کدھر گیا بھائی بنو کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہاں گیا، لیکن کر دیا اناؤنس. اب بات یہ ہے کہ پیسہ خزانے میں ہے نہیں، اور آپ اس کو اتنے کروڑ، اس کو اتنے کروڑ، اس کو اتنے ارب، اس کو اتنے ارب، اور یہ کرا کے اللہ اللہ خیر صلاح. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سیاسی طور پہ یہ پریشان ہیں. نواز شریف صاحب کی پریشانی تو بالکل اندازہ ہو رہا ہے سب کو جی آئی ٹی کا، لیکن پیپلز پارٹی کا اس مرحلے پہ پیچھے جانا، قیادت کا ملک سے باہر جانا، سندھ کے اندر ایک تلاطم، ٹھیک ہے، پولیس کی ڈویژن، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز، مہنگائی عروج پہ، نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر دیا انہوں نے خود، اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کوئی دلچسپی ہی نہیں. ایپیکس کمیٹیاں دم توڑ گئیں، جو کہ یعنی کیسے ایپیکس کمیٹیاں کیسے بیٹھیں گی صوبوں میں. اب تو مرکز میں بھی قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہو رہا، مرکز میں بھی جب سے ڈان لیکس آئی ہے. تو اس پوری صورتحال، سفارتی پالیسی آپ دیکھ لیں، اس پوری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ آپ کی بدماشیاں، وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی وہ لرز رہے ہیں نا، تو چاہ رہے ہیں کہ لرزتے لرزتے ہم شو کریں کہ ہم یعنی لڑ رہے ہیں، یعنی ہم لڑ رہے ہیں، یعنی ہم سے بات نہیں کی تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، ہم سے بات نہیں کی تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سندھ میں اور نہ مرکز میں. اگر حالات خراب ہوتے ہیں، اگر حالات خراب ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، دیکھیں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے، کور کمانڈر سے بڑی میٹنگ ہوتی ہے وہ، جس میں فارمیشن کمانڈرز کے لیول پہ، اس میٹنگ کے اندر بھی یہ انٹرنل سیکیورٹی اہم ترین تھی جو ڈسکس ہوئی ہے 3 دن پہلے. تو بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، مجھے بتائیں کراچی میں، سندھ میں، کہیں اور، اس وقت سندھ حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ کہاں کھڑی ہوگی سندھ حکومت؟ کون سا پولیس آفیسر کس کو جواب دیا جائے گا؟ کون سا پولیس آفیسر کس کو جواب دے گا؟ رینجرز کیا کریں گے؟ کس کی بات سنیں گے؟ ایپیکس کمیٹی. تو ایک انہوں نے لا اینڈ آرڈر سندھ میں کھڑا کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، وہ سندھ میں ان کو کوئی وہ اپنے جی آئی ٹی میں پھنس جائیں گے 2 دن کے بعد. اور اسحاق ڈار صاحب اور مریم نواز صاحبہ باہر چلی گئی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کو جی آئی ٹی بلاتی ہے نہیں بلاتی. ان کا نام اس میں ہے، جن لوگوں کو بلانا ہے اس میں نام مریم نواز صاحبہ کا بھی ہے. اب مریم نواز صاحبہ کو جی آئی ٹی نوٹس دیتا ہے نہیں دیتے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال سیاسی طور پہ جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک تلاطم، وہ جو خیال تھا کہ رمضان کے اندر ذرا خاموشی چھا جائے گی اس فرنٹ پہ، ویسا نہیں ہونے جا رہا. سیاسی طور پہ کافی تیزی آئے گی، کافی تیزی آئے گی. اس کا تعلق امن و امان سے ہوگا، نیشنل ایکشن پلان کے خاتمے سے ہوگا جو انہوں نے دفن کیا، سفارتی محاذ پہ ہوگا جو انہوں نے ساری گڑبڑ کی ہے. انڈیا وہاں سے ایل او سی کے اوپر مزید گڑبڑ کرے گا، اور ملک کے اندر جو وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کراچی اور سندھ کے اندر یہ پولیس کے اندر تقسیم، اداروں کے اندر تقسیم، یہ بڑی خطرناک ہے اس مرحلے پہ. اور خاص طور پہ جب یہ میسج آئے کہ وزیر اعلیٰ صوبے کا اپنی قیادت کا اعتماد کھو بیٹھا ہے، لیکن بس وہ اپنی جگہ پر اس کو رکھا ہوا ہے فی الحال، تو اس صورتحال میں پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ایک بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ اگلے ہفتے پیناما کیس کی جے آئی ٹی میں تیزی آنے لگی ہے، اس تیزی سے ملک کی سیاست پر کیا اثر ہوگا، کیا تبدیلی آئے گی، اس پر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست میں تیزی ہونے جا رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کی طرف اصل میں لے کے جا رہے ہیں معاملات. کچھ معاملات ایسے ہیں جو افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اگر افہام و تفہیم سے حل ہوں تو پھر ان کا نتیجہ تو احتساب کی صورت ہی نکلتا ہے، سزا و جزا کی طرف. تو اس طرف جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک کے حالات کو خراب سے خراب تر کر دیا جائے. اور یہ جے آئی ٹی کے اوپر جو سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں اصل میں سپریم کورٹ پہ، یعنی عدالت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائیں. عدالت نے یہ جے آئی ٹی بنائی تھی، تو عدالت یہ پیر کے دن یہ کیس لگے گا، اور اس 7 تاریخ سے پہلے جو دوسری رپورٹ ہے اس کے آنے سے پہلے سپریم کورٹ میں غالباً یہ جے آئی ٹی 2-3 اہم شخصیات جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب، حسین نواز صاحب، ان کو غالباً ان سے وہ انٹرویو بھی کریں گے. کئی لوگ ایسے ہیں، طارق شفیع یا باقی لوگ جن کو بلایا ہے اور وہ جا کے ٹھس ہو گئے ہیں، بالکل وہ جے آئی ٹی کے سامنے جا کے ٹھس ہو گئے ہیں. باہر انہوں نے آ کے کہا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا، ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اندر جا کے ٹھس، کیونکہ ابھی حکومت ہے نا، ابھی میاں نواز شریف بیٹھے ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ باہر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو دباؤ ڈالا تھا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اندر جا کے وہ ٹوٹل ٹھس، اور وہ وعدہ معاف بن کے جو جا رہا ہے وہاں سے وہ وعدہ معاف بن کے واپس آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا اسحاق ڈار صاحب جائیں گے تو وہ باہر آ کے اب کیا کریں گے، کیونکہ وہ تو تمام ریکارڈنگز، اور عامر عزیز صاحب وہی ہیں جنہوں نے 2000 میں ان کو انٹیروگیٹ کیا تھا، وہی دوبارہ جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں. تو یہ دعا ہم کر سکتے ہیں کہ معاملات تصادم کی طرف
نہ لے کے جائیں اور اس کو قانون کے دائرے میں رہتے رہتے ہی معاملات طے کریں. یہ ہم دعا کر سکتے ہیں. رمضان جہاں جہاں دنیا میں یکم رمضان ہے وہاں پر سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد. جی بالکل, بہت مبارک سب کو. جی سب کو. اور اس دعا کے ساتھ یہ کل بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے. اور بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ رمضان میں کیا پروگرام ہوگا, یہ لائیو ڈاکٹر شاہد یا نہیں ہوگا. تو میں اس کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ سپہر 2 بجے رمضان ٹرانسمیشن شروع ہوگی نیوز 1 پہ. 2 بجے شروع ہوگی اور 7 بجے چلے گی دیر تک, لیکن میں اس میں 7 بجے تک ہوں گا, 2 سے لے کے 7 بجے تک. اور پھر 8 بجے یہ پروگرام ہوگا لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود, اور یہ پروگرام روز اسی طرح سے ہوا کرے گا انشاءاللہ. اور رمضان ٹرانسمیشن میں میں 2 سے لے کے 7 تک ہوں گا. پھر 8 سے لے کے 9 تک یہ پروگرام ہوا کرے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد رات 11 سے لے کے 12 تک جو ہے وہ اینڈ آف ٹائمز روز چلے گا. اور یہ اس کی اس میں کچھ پرانا ہے لیکن اس کو بنایا میں نے نئے انداز میں ہے, نیا اس میں بہت کچھ ہے. اور وہ پھر اس کا جو ریپیٹ ٹائم ہے اینڈ آف ٹائمز کا وہ سحری کے اوقات میں ہے, وہ نیوز 1 پہ بتا دیں گے کس وقت ہوگا. تو کافی جسے کہنا چاہیے کافی ایک بزی قسم کا رمضان ہے, لیکن اچھا ہے کہ اس میں لوگوں سے ملاقات بھی رہے گی. اور رمضان ٹرانسمیشن کا اندر جو کوشش ہوگی کہ وہ جو جس راہ پہ چلی گئی تھی وہ ٹرانسمیشن پچھلے چند سالوں سے اس کو دوبارہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی اس میں ہاں مطلب ہے کہ تبدیلی سے مطلب یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں کرتے ہیں دوست احباب, لیکن ذرا سنجیدہ انداز میں جو کہ جس طرح ہونا چاہیے رمضان میں, سنجیدہ باتیں بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ اس میں اچھل کود اور یہ سب کچھ وہ اس سے ہٹ کے دوبارہ ذرا مطلب کی بات تو علماء کے ساتھ بات اور باقی ڈسکشن ہوں گے سارے. تو لیکن اس میں اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ایک یعنی ایک تلخیاں سیاست میں تلخی, اور جو میں بہت عرصے سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے نا, جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان کو دفن کیا, جب آپ نے یہ سارے جب آپ باہر کے قرضے لیتے رہے, جب آپ نے سزا و جزا کا نظام نہیں رکھا. دیکھیں میں یہ بات بالکل آپ طے سمجھیں کہ آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے بگاڑ میں آپ کی بدماشی ہے تعلق, کیونکہ 2-3 باتیں کرتے ہیں نا, ایک آدمی جا کے ایک بات کرتا ہے, دوسری بات کرتا ہے, تیسری بات تو, اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کے بگاڑ میں کیونکہ آپ کی طرف سے بات ہی نہیں ہوتی, آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. ایک بیچارے نفیس زکریا کیا بات کریں, ایران سعودی عرب یعنی بہت معاملات خطے کے بہت زیادہ پیچیدہ ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ منی لانڈرنگ اور جی آئی ٹی اور حدیبیہ پیپر میلز اور پینما سے بڑھ کے ریاست ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اتنے سارے لوگوں کا اتنی جو یعنی آپ سمجھے نا کہ مردم شماری تو اللہ کا شکر ہے کہ خیریت سے ہو گئی, 21 اور 22 کروڑ کے درمیان پاکستان کی پاپولیشن آ رہی ہے جو اس کے جو بھی ریزلٹس آتے ہیں سامنے. لیکن یہ 1000 لوگ ہوں گے, 1500 ہوں گے, 2000 ہوں گے, کل ملا ملوں کی جو بدماشی ہے کتنی ہے, انہوں نے پورے ریاست کو. اب آپ بات ہی نہیں, وہ ایک ڈاکٹر عظما دیکھیں نا کیا کہ وہ یہاں سے آ کے مجھے چھوڑ دو, مجھے یہ کر دو, تو انڈیا کی یہ تو شرما سے رات کھڑی ہوں ریسیو کرنے کے لیے میں پاکستان گالیاں, مطلب ایک چونی کی چیز سے لے کے, اور وہ ایسی جگہ پر یعنی ایسے ایشو بناتے ہیں, بعض ہنسی آتی ہے آپ کو کہ انڈیا جیسا ملک وہاں کیسی سرکار بیٹھ گئی ہے, وہاں پر یعنی پاکستان سے جو گدھے جانے تھے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جا کے نئی دہلی میں لینڈ ہو گئے, وہ کے بلاک میں جا کے گھس گئے, تو وہ وہاں پر ایک عجیب قسم کی حکومت بیٹھی ہے, اور وہ اپنے لوگوں کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور عجیب انہوں نے ایک ٹینشن پیدا کر دی ہے ادھر افغانستان کے اندر. طالبان پھر اٹھ گئے ہیں سارے, نیٹو داعش کے لوگ موجود, اور پھر یہ ان کے پھر دوبارہ ٹی ٹی پی تو کھل کے وہاں پہ دوبارہ ہونی شروع ہو گئی ہے. طالبان کا دیکھیں نا 100 لوگ 5 دنوں میں 100 افغان فورسز کا مارے جانا. مجھے نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو جا کے فرمودات ٹرمپ تھے وہاں پہ اٹلی میں, انہوں نے جو باتیں کی ہیں جا کے برسلز میں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد, اور نیٹو سمٹ میں بھی اس سے پہلے مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کتنے ان کے جو اتحادی ہیں وہ اپنے فوجی بھیجتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 10 سے 15 کے درمیان غیر ملکی فوجی بھی ان دنوں مارے گئے ہیں, جس میں ایک جنرل لیول کا آدمی تھا وہ بھی مارے گئے ہیں افغانستان میں. تو اتنا بڑا وہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے افغانستان کے اندر, رمضان میں وہ اور زیادہ
آپریشن منصوری کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو، وہ اور بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلان کی تدفین انہوں نے کر دی. یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانے جا رہے ہیں. فرض کریں یہ ڈسکوالیفائی کروا دیا، فرض کریں عمران خان کو کروا دیا، جو میں نے اس دن بات کی تھی. مجھے بتائیں پولیٹیکل سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا آپ عمران خان کو اگر سیاسی منظرنامے سے ہٹا دیتے ہیں؟ جو نے کہا ون پوائنٹ ایجنڈا کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، اس کے علاوہ کوئی بات کرتے نہیں. ایسا ویسا کیوس بڑھے گا، ایسا ویسا. اور اس کے آپ کے حکمرانوں کی آپ کے سامنے آئے گا نا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، مطلب وہ کیا چاہ رہے ہیں. وہ سفارتی محاذ پہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، معاشی محاذ پہ تو جو کرنا تھا وہ آج سامنے آ گیا 4-5 سال کا. اس سے نہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں نہ لوگوں کو دلچسپی ہے، کیونکہ مطلب لوگ بس سنتے ہیں ان کی باتیں اور 3 روپے بیچتے ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے. اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، نیشنل ایکشن پلان جو انہوں نے دفن کیا، جو انہوں نے سفارتی محاذ پہ بگاڑ پیدا کیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ملک کے لیے تو اچھا ہی ہوگا، لیکن یہ جو بدماشیہ کا گروپ ہے یہ جانے سے پہلے یہ ضرور چاہے گا کہ اب طریقے حالات پیدا کریں. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ریاست کس حد تک اس چھوٹے سے ٹولے سے متاثر ہوتی ہے، کتنا ان سے ڈرتی ہے، کتنا گھبراتی ہے. میرا نہیں خیال کہ زیادہ گھبرائے گی. پہلے ہی ہوشیار باش رہیں سب لوگ ان کو منطقی انجام تک چھوٹے سے ٹولے کو پہنچانے کے لیے. یہ کسی خیر کی طرف چونکہ نہیں جا رہے، کسی اچھی طرف لے کے معاملات کو نہیں جا رہے، اس لیے عوام بھی ان کو پھر اسی طرح سے نپٹیں جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں پوری ریاست. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.